जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया, जबकि साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाने का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को तैनातियों से मुतालिक समरी अरसाल कर दी गई है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की अलग अलग अलविदाई मुलाकातें। दौरान मुलाकात आरिफ अलवी ने जनरल नदीम रजा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म का जनरल नदीम रजा की दिफाए वतन को मज़ीद मजबूत बनाने और आर्मी के इदारे के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। बहैसियत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना सदर का फर्ज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब इमरान खान का इम्तिहान है, वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़। कहा कि उम्मीद है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कोई उलझन पैदा नहीं करेंगे। आईनी इदारे को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए, कानून और आइन के तहत सारे मामलात तय पाए। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक फैसला वज़ीर आज़म का है और ये तब्दील नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अहम तैनातियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी इख्तियार का इस्तेमाल किया। समरी खुफिया कम्युनिकेशन नहीं बल्कि ओपन है। कहा कि सदर के पास एडवाइस पर अमल करने के अलावा कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म ने अहम तैनातियों पर फैसला काबीना को एतमाद में लेकर किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान के खेलने से फर्क नहीं पड़ेगा और फैसला तब्दील नहीं होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सदर अलवी ने माजी में अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, इसलिए हुकूमत चाहती है कि अहम तैनाती में कोई सुकम रह जाए तो इसे पूरा किया जाए। पीटीआई के मुमकिना धरने के बायस इस्लामाबाद को अहम मकामात से कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला। आईजी अकबर नासिर खान की सरबराही में इजलास में फैसला हुआ। आज शाम से फैजाबाद, कोराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद किए जाएंगे। फैजाबाद समेत अहम दाखिली रास्तों पर 20,000 नफरी लगाई जाएगी। पुलिस के साथ एफसी और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात होंगे। शाहजेब कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई कराची की मलीर जेल से रिहा। शाहरुख जतोई और दीगर मुलजिमान 10 साल बाद रिहा हुए। मकतूल के वारसा ने मुलजिमान को दैयत के एवज माफ किया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने 18 अक्टूबर को केस में शामिल तमाम मुलजिमान को बरी करने का हुक्म दिया था और 2 रोज पहले केस का तफसीली फैसला जारी किया था। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात का अमल तेज करने की जरूरत है। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ईस्टर प्रेस ने एक बयान में कहा कि IMF पाकिस्तान में मुस्तहिकीन को ज्यादा मुतासर तरीके से इमदाद देना चाहता है, इसलिए मुतासरीन की जरूरियात को टारगेट करके इमदाद पहुंचानी होगी। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि मार्च के शुरका पर किसी भी किस्म का हमला हुआ तो विफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के मार्च से मुतालिक इस्लामाबाद इंतजामिया से राब्ते में है। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। फुटबॉल वर्ल्ड कप के चौथे रोज दिन के आखिरी मैच में बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से हरा दिया। 36 बरस बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलने वाली कनाडा की टीम ने मैच में शानदार खेल का मुजाहरा किया, ताहम पेनल्टी समेत गोल करने के कई अच्छे मौके भी ज़ाया किए। कोरोना के मजीद 43 केसेस मस्बत, 41 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 7,528 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 43 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए।
پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان۔ مجموعی طور پر 17 امپائرز پر مشتمل آفیشلز کا پینل ترتیب دے دیا گیا۔ احسن رضا، آصف یعقوب اور راشد ریاض بھی میچ آفیشلز کا حصہ ہیں۔ راولپنڈی اور کراچی ٹیسٹ میں جان ولسن اور احسن رضا فیلڈ امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اینڈی پائکر کرافٹ کو ریفری نامزد کر دیا گیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سمری منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر سب سے سینئر لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ ستمبر 2018 میں انہیں 2 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی، لیکن 2 ماہ بعد چارج سنبھالا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ایک بہترین آفیسر ہیں۔ عاصم منیر منگلہ میں آفیسر ٹریننگ سکول پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ اس وقت سے موجودہ آرمی چیف آف سٹاف کے قریبی ساتھی رہے۔ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت بریگیڈیئر کے طور پر فورس کمانڈر نادرن ایریاز میں فوجیوں کی کمان سنبھالی، جہاں اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کمانڈ ایکس کور کے تھے۔ بعد ازاں انہیں 2017 کے اوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا۔ تاہم اعلیٰ انٹیلیجنس آفیسر کے طور پر ان کے اس عہدے پر قیام مختصر مدت کے لیے رہا۔ 8 ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تقرر کر دیا گیا تھا۔ GHQ میں کوارٹر میں ماسٹر جنرل کے طور پر منتقلی سے قبل انہیں گجرانوالہ کور کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا، جہاں وہ اس عہدے پر 2 سال تک فائز رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے، جو کہ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا پیرنٹ یونٹ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کیریئر رہا اور گزشتہ 7 برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر بھی کام کیا۔ ان کو جنرل رہائی شریف کے آخری 2 برسوں میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کی حیثیت سے توجہ ملنا شروع ہوئی۔ اپنی اس حیثیت میں وہ GHQ میں جنرل رہائی شریف کی کور ٹیم کا حصہ بھی تھے، جس نے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا سرتاج عزیز کی زیر قیادت گلگت بلتستان میں اصلاحات کے لیے بننے والی کمیٹی کے بھی حصہ تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوج میں عملی طور پر چیف آف آرمی سٹاف کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت بن گئے۔ اس حیثیت میں وہ خارجہ امور اور قومی سلامتی سے متعلق اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے۔ 2021 میں چینی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی اسٹریٹجک بات چیت میں بھی وہ سابق پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ تھے۔ اکتوبر 2021 میں انہیں کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کیا گیا تاکہ آپریشنل تجربہ حاصل ہو جائے اور وہ اہم عہدوں کے لیے اہل ہو جائیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے الگ الگ الوداعی ملاقاتیں کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے الوداعی ملاقات کی۔ دوران ملاقات عارف علوی نے جنرل ندیم رضا کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا۔ بعد ازاں وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی
जनरल नदीम रजा ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने जनरल नदीम रजा की दिफाए वतन को मज़ीद मजबूत बनाने और आर्मी के इदारे के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने जनरल नदीम रजा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए आपकी खिदमात पर फ़ख्र है। आप जैसे बावकार और बासलाहियत ऑफिसर ने जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के मनसब पर नहायत ही शानदार खिदमात सर अंजाम दी। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल नदीम रजा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इमरान खान से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत जमान पार्क लाहौर में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का प्रोटोकॉल जमान पार्क पहुंच गया। सदर के प्रोटोकॉल में 3 ऑफिसर शामिल हैं। प्रोटोकॉल अफसरान सदर मुमलिकत की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इमरान खान से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का प्रोटोकॉल जमान पार्क पहुंच गया। सदर के प्रोटोकॉल में 3 अफसरान शामिल हैं। प्रोटोकॉल अफसरान सदर मुमलिकत की सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अराई से। जी शहबाज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब साबका वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए कुछ ही देर में जमान पार्क पहुंचने वाले हैं और मुलाकात में बड़े ही अहम तरीन फैसले किए जाएंगे, जिसमें आर्मी चीफ के तैनाती का फैसला जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो समरी भेजी है प्रेसिडेंट के पास, सदर पाकिस्तान के पास, उसको डिस्कस किया जाएगा और जो अहम मामलात हैं सियासत के उसको डिस्कस किया जाएगा। चौधरी शहबाज अराई, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बहैसियत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना सदर का फर्ज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब इमरान खान का इम्तिहान है, वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़। कहा कि उम्मीद है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कोई उलझन पैदा नहीं करेंगे। आइनी इदारे को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। कानून और आइन के तहत सारे मामला तय पाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को तैनातियों से मुतालिक समरी अरसाल कर दी गई। वो जरूर देखें, लेकिन सियासी इन्फ्लुएंस के तहत जो है या सियासी एडवाइस के तहत ना करें, क्योंकि ये एडवाइस जो है बाइंडिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है, किसी और एडवाइस के तहत ना कोई। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैंने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया है इस मसले के ऊपर कि इसको अदारे को सुप्रीम कमांडर हैं सदर साहब जो हैं इस अदारे के, पाक अफवाज के, उनको इस अदारे के अदारों का जो हमारे एयरफोर्स है, आर्मी है और नेवी है, इनको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। ये एक मुकद्दस फरीज़ा है और उस तकदीस के साथ जो है ये अगर आप प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आते हैं, मेरी की औकात है मीडिया को इस बात को एंडोर्स करना चाहिए कि नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर जो है लोग हैं उसको उसी तरह ऑब्जर्व कर लिया गया। कानून और आइन और जो मेरिट, हालांकि मैं समझता हूँ कि मेरिट जो है वो सारे के सारे जो 3 स्टार जनरल होते हैं सबका मेरिट बनता है। प्रोसेस कब तक मुकम्मल हो जाएगा? कब तक सदर साहब को जवाब आ जाएगा? उम्मीद है कि सदर साहब जो है इस चीज को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है कानून और आइन के मुताबिक अल्लाह के फजल से उसको इंडोर्स करेंगे, ताकि ये हिजानी कैफियत जो है शाम तक। देखें मेरी बात सुने, मेरी बात ये देखें, ये मैं किसी खदशे का इजहार नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपनी राय का इजहार किया है कि ये। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक फैसला वज़ीर आज़म का है और ये तब्दील नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अहम तैनातियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइनी अख्तियार का इस्तेमाल किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को समरी भेजी है। समरी खुफिया कम्युनिकेशन नहीं बल्कि ओपन है।
انہوں نے کہا کہ صدر کے پاس ایڈوائس پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے اور وزیراعظم شہباز شریف نے اہم تعیناتیوں پر فیصلہ کابینہ کو اعتماد میں لے کر کیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت کے اختیار ہے کہ کسی آفیسر کی ریٹائرمنٹ فریز کر سکتی ہے اور اہم تعیناتیوں پر فیصلہ ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں کیا گیا۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ شاہ زیب قتل کیس کا مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی کراچی کی ملیر جہل سے رہا ہو گیا۔ شاہ رخ جتوئی اور دیگر ملزمان 10 سال بعد رہا ہوئے۔ مقتول کے ورثاء نے ملزمان کو دائیت کی عوض معاف کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 18 اکتوبر کو کیس میں شامل تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا تھا اور 2 روز پہلے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا۔ 25 دسمبر 2012 کو مقتول شاہ زیب خان کی بہن کے ساتھ شاہ رخ جتوئی اور اس کے دوست غلام مرتضی لاشاری نے بدسلوکی کی تھی، جس پر شاہ زیب نے مشتعل ہو کر ملزمان سے جھگڑا کیا تھا۔ اس دوران شاہ رخ جتوئی نے دوستوں کے ساتھ شاہ زیب کی گاڑی پر فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد ملزمان شاہ رخ بیرون ملک فرار ہو گیا تھا، جسے آخرکار گرفتار کر کے مقدمہ ارتداد دہشت گردی عدالت میں چلایا گیا۔ 7 جون 2013 کو قتل کا جرم ثابت ہونے پر شاہ رخ جتوئی اور سراج تالپور کو سزائے موت، جبکہ سجاد تالپور اور غلام مرتضی لاشاری کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ تاہم سندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تبدیل کر کے شاہ رخ جتوئی کو عمر قید کی سزا سنائی، سزا جس کے بعد ملزمان نے سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھیں۔ مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں قابل سماعت ہے یا نہیں، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے کورٹ رپورٹر ارسلان احمد سے۔ جی ارسلان۔ جی بالکل، ایک اور کیس اور ایک اور نااہلی کی تلوار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف ایک بار پھر سے ساجد نامی ایک شخص نے درخواست دائر کی کہ عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی کے اندر اپنی جو مبینہ بیٹی ہے اسے ظاہر نہیں کیا، لہٰذا عمران خان کو نااہل کیا جائے۔ آج اس جو سماعت ہے اس کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے انتہائی اہم ریمارکس دیے اور انہوں نے اس کیس کی سماعت کے اندر یہ سب سے پہلے سوال اٹھایا کہ ہائی کورٹ یا کس طرح سے عدالت اس معاملے پہ سماعت کر سکتی ہے۔ جو درخواست گزار کے وکیل تھے اس نے عدالت کو یہ بتایا کہ اس سے پہلے جو فیصل واڈا کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر بھی عدالت نے سماعت کی تھی، تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم نے جو معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا تھا، اب یہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہے کہ ہم اس درخواست کو سن سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے یہ استفسار کیا کہ جو خواجہ آصف کی نااہلی تھی وہ کس آئین کے تحت ہوئی تھی، کس قانون کے تحت ہوئی تھی، تو بتایا گیا کہ 61F کے تحت ان کی جو نااہلی تھی وہ ہوئی تھی۔ بعد ازاں اسے واپس جو تھا اس حکم کو واپس لے لیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آج جسٹس عامر فاروق نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم عمران خان کو نااہل کر بھی دیتے ہیں تو یہ نااہل کتنے عرصے تک رہے گا، تو اس پہ عدالت کو اسسٹ کیا گیا اور بتایا یہ گیا کہ یہ جو نااہلی ہے یہ صرف 5 سال تک رہے گی۔ تو چیف جسٹس نے انتہائی اہم ریمارکس دیے کہ یہ 5 جو سال ہیں وہ تو اسمبلی کی مدت جو کنٹینیوسلی ابھی چل رہی ہے، کنٹینیو جو مدت ہے اس تک رہے گا، اور اس کے اندر بھی عمران خان تو پہلے ہی اس اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ استعفیٰ تو وہ دے چکے ہیں لیکن اب بھی وہ بحیثیت اسمبلی کے ممبر ہونے کے جو ساری مراحت ہیں وہ لے رہے ہیں۔ تو اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت کے اندر یہ زیر سماعت آنا چاہیے، قابل سماعت ہے یہ کیس، یا پھر اس کو الیکشن کمیشن کے اندر بھیج دیا جانا چاہیے۔ اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کر لیا ہے اور اس کیس کی قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پہ فیصلہ سنایا جائے گا کہ کیا عمران خان نااہلی کیس اور مبینہ بیٹی کو اپنا جو الیکشن کمیشن کے اندر اس کو ظاہر کرنے یا نہ کرنے پہ کیا عمران خان کو
ارسلان احمد، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کی کال، وفاقی حکومت نے بھی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسلام آباد کے مختلف مقامات کو آج شام بند کیے جانے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی مرتضیٰ سے۔ علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کی کال دینے کے بعد اسلام آباد میں جو ہے وہ تیاریاں جاری ہیں۔ اسلام آباد کے جو اہم مقامات ہیں آج اس کو شام بند کیے جانے کا امکان ہے۔ اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو سیکورٹی اہلکار ہے وہ بھی ہائی الرٹ جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد کے جو داخلی راستے فیض آباد اور قرال چوک اور 26 نمبر جو جگہ ہے اس کو بھی آج بند کیے جانے کا امکان ہے۔ ان راستوں پر جو ہے وہ کنٹینر لگا کر ان راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے اور ان کو آج شام ہی جو ہے وہ بند کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مزید بتاتا چلوں کہ اسلام آباد کے جو داخلی راستے وہاں پر جو ہے وہ 20,000 سے زائد جو سیکورٹی اہلکار ہے وہ بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی 13,000 کے قریب جو نفری ہے وہ بھی تعینات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مزید بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں جو ہے وہ انٹری کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس لیے وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ تیاریاں جو ہے وہ جاری ہے اور جو حکمت عملی ہے وہ بھی تیار کر دی گئی ہے وفاق حکومت کی جانب سے۔ محکمہ صحت اور لاء کالج کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت قانون پڑھنے والے طلباء کو فورینسک قوانین جبکہ MBBS طلباء کو میڈیکو لیگل قوانین پڑھائے جائیں گے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت یہ 6 ماہ کے مختصر کورسز پڑھائے جائیں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر وزیر صحت و خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کی موجودگی میں VC کے MOU پروفیسر ڈاکٹر ضیاء اللہ اور لاء کالج کے پرنسپل پروفیسر دلاور نے دستخط کیے۔ ڈیرہ غازی خان میں کسٹم حکام کی لاقانونیت کے خلاف صحافی اور سول سوسائٹی سراپا احتجاج ہے۔ صدر پریس کلب کی گرفتاری کی شدید مذمت۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد امین خلول سے۔ جی امین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس ٹائم میں ڈیرہ غازی خان ڈاٹ پل کے اوپر موجود ہوں۔ ڈال پل کے اوپر وقت ہو سکے جو گرفتاری پر صحافی اور شہری کا احتجاج ہے۔ میرے ساتھ بشیر چوہان صاحب موجود ہے، جنرل سیکرٹری جو پریس کلب ہے، ان سے جانتے ہیں۔ سر آپ مجھے بتا سکتے یہ گرفتاری کس لیے کی گئی ہے؟ وقت کی گرفتاری صرف اس لیے کی گئی ہے کہ وقت میں کسٹم حکام کی بدعمالیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ در حقیقت کوئٹہ روڈ ڈی جی خان کسٹم حکام کے لیے سونے کی کان ہے۔ اسی روڈ سے افغانستان اور ایران روزانہ اربوں روپے کی غیر قانونی تجارت ہوتی ہے جس میں کسٹم حکام کا بھتہ شامل ہے۔ وقت نے ان کی بھتہ خوری کے خلاف خبریں شائع کی جس کی رنجت کی بنا پہ کسٹم حکام نے وقت کو اپنے دفتر بلا کے گرفتار کیا۔ میں اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کروں گا کہ صرف کسی ایک روڈ پر سے اسمگلنگ روک دینے کے باعث ہم جو آئے دن زر مبادلہ کی کمی کا شکار ہونے کی شکایت کرتے ہیں وہ شکایت دور ہو جائے گی، کیونکہ اسی روڈ سے روزانہ ہمارا ڈالر بھاری مقدار میں ایران اور افغانستان اسمگل ہوتا ہے۔ اگر حکومت پاکستان اس اسمگلنگ پہ پابندی لگا دے تو ہم آئے روز کی زر مبادلہ کی کمی کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ میں فی الفور وقت کوسا کے خلاف جھوٹے مقدمے کی مذمت کرتے ہوئے وقت کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں اور کسٹم حکام کے محاسبے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ جی بالکل، آپ نے جنرل سیکرٹری کی جیسی بات سنی، ان کا یہ ہے کسٹم حکام کی نااہلی کی وجہ سے وقت کو جو گرفتار کیا گیا، ہم ان پہ صحافی اور یہاں پہ جو شہری ہیں وہ امین، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت نئے بنائے جانے والے اضلاع کو فنکشنل کرنے کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ اس موقع پر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب زاہد اختر زمان نے کہا کہ نئے بننے والے 4 اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کی تعیناتیاں کر دی گئی ہیں۔ قریبی اضلاع کے افسران کو اضافی چارج دے کر شہریوں کو سرکاری سروسز کی فراہمی کا آغاز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے بلڈنگز کی تعمیر کے لیے PC1 جلد بھجوائیں گے۔ نئے اضلاع میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس، ضلعی دفاتر اور رہائشی عمارتیں تیار کی جائیں گی۔ پرانی طرز کی بلڈنگ کی تعمیر سے گریز کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر و صوبائی وزیر سعید غنی نے نشترک پارک کا دورہ کیا اور 30 نومبر کو پیپلز پارٹی کے 55ویں یوم تاسیس پر یہاں جلسہ عام کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے جلسہ کے لیے اسٹیج تیار کیا۔ شرکاء اور قائدین کے لیے داخلی راستوں سمیت دیگر حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ دوسری جانب شہر کے مختلف شاہراہوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جان محمد قبول کی جانب سے اپنا پینافلیکس آویزاں کر دیے گئے۔ جان محمد قبول کا کہنا ہے کہ 30 نومبر پیپلز پارٹی کے لیے تاریخی دن ہے۔ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یہ پودا ایک تناور درخت کی صورت میں پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ نوشہرہ میں بھی مہنگائی نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی۔
گوشت پھل تو دور کی بات، سبزی بھی خریدنا محال ہو چکا۔ مہنگائی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے ماجد خٹک سے۔ جی ماجد، بتائیں مہنگائی کے حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، دن بدن بڑھتی قیمتوں کے بعد شہری کافی پریشان ہیں۔ نوشہرہ میں پھل، سبزی، مرغی سمیت ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سبزیوں کی اگر بات کریں تو پیاز 200 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ٹماٹر تاحال 200 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ مرچ 50 روپے پاؤ، نیا آلو 100 روپے۔ اسی طرح اگر فروٹس کی بات کریں تو فروٹس کی قیمتوں میں بھی انتہائی زیادہ قیمتیں ہیں۔ موسم سرما میں آنے والا پھل مالٹا 200 روپے فی درجن، سیب 250 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مرغی کی قیمتوں میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے۔ مرغی جو ہے وہ 300 روپے میں فی کلو میں دستیاب ہے، جبکہ انڈے 300 روپے فی درجن میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ شہری جو ہیں وہ بڑھتی قیمتوں سے کافی پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کا جینا محال ہو چکا ہے۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ تمام تر جو سرکاری نرخ ہے اسی قیمتوں میں فروخت کو یقینی بنائے تاکہ عام شہری مناسب قیمتوں پر سب۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کشمور میں نمائشی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں نے بڑی تعداد میں میلے کا رخ کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے غلام مرتضیٰ مزاری سے۔ جی غلام مرتضیٰ، بتائے گا کہ شہری میلے کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں؟ کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ میلے انجوائے کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ جی آپ بتائیے کہ کیسے اس میلے کو انجوائے کر رہے ہیں؟ ان میلے میں نماز کے ذریعے کھلونا آहिनि، سرگس आहे، वॾा झूला आहिनि ऐं उन खां अलावा ॿिया वॾा वॾा आइटम आहिनि ऐं शहरी ऐं ॿाहिरियां माण्हू जेके बि आहिनि हिते घुमण फिरण जे लाइ ख़ुशि आहिनि ऐं हिन शइ में मुतमिन आहिनि त इहा शइ हुजणु खपे जंहिंजा 5 ॾींहं हली चुकी आहे, पहिरीं ताईं हलंदी। جی بالکل، آپ نے باتیں سنانے کا یہی کہنا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے اس میلے میں لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ اس میلے میں جو ہے جھولے اور جو خرید و فروخت بھی کی جاتی ہے۔ جی لاہور شہر میں پرائیویٹ کلینکس شہریوں کی جان لینے لگے۔ والٹن روڈ کے علاقے میں نجی میڈیکل سینٹر میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگانے سے شہری جاں بحق، ورثہ سراپا احتجاج بن گئے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان شاہ سے، جو کہ اس وقت کلینک کے باہر موجود ہیں۔ جی سلمان۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں والٹن روڈ کے اوپر اور میرے عقب میں رحمت ویلفیئر بی بی نامی ایک کلینک موجود ہے۔ یہ وہ کلینک ہے جہاں پہ 2 روز قبل ایک 18 سال کے بچے کو انجیکشن لگایا گیا اور انجیکشن کے ریئیکشن سے آج اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جب ہم نے ہسپتال انتظامیہ سے ان کا موقف لینے کے لیے ان سے بات کرنا چاہیے تو انہوں نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے جو پرائیویٹ کلینکس ہیں ہمارے پورے لاہور میں موجود ہیں۔ ان پرائیویٹ کلینکس پر آپ آئے روز سنتے ہیں کہ ان کے انجیکشن لگانے سے، ایکسپائر انجیکشن لگانے سے، ان کی غفلت سے آئے روز جو ہے وہ شہری ہلاک ہو جاتے ہیں، موت کے منہ میں چل جاتے ہیں، قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ آخر کب جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے وہ ان مافیا کے خلاف کارروائی کرے گا، ایسے ہاسپٹل کے خلاف کارروائی کرے، ان کو بند کرے گا؟ آج ایک 18 سال کے نوجوان بچے کی آج یہاں پہ جان گئی ہے ان کے غلط انجیکشن لگانے سے۔ اس بچے کو انفیکشن ہوا اور آج صبح اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اگر ہیلتھ کیئر کمیشن تمام چیزوں کو مانیٹر کرے، ان چیزوں کو پراپر ان کے خلاف کارروائی کرے تو اس طرح کی جو قیمتی جانیں ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو شہریوں سے چند پیسوں کی خاطر جو یہ پرائیویٹ کلینکس شہریوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، شہری اپنی قیمتی جانوں کو چاہیے کہ ان کلینکس پہ کم از کم احتیاط سے آئیں، ان کا پہلے پورا ویریفائڈ کریں کہ کلینکس جو ہیں یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، اور اگر بیٹھتے بھی ہیں تو ان کا جو طریقہ علاج ہے وہ کیا ہے۔ اور ہیلتھ کیئر کمیشن کو چاہیے کہ ایسے جو ہاسپٹلز ہیں اور ایسے پرائیویٹ کلینکس ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائیاں کریں تاکہ اگلی بار کوئی بھی پرائیویٹ کلینک کسی انسان کی سلمان شاہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر 7 امپائرز پر مشتمل آفیشلز کا پینل ترتیب دے دیا گیا، جس میں احسن رضا، آصف یعقوب اور راشد ریاض بھی میچ آفیشلز کا حصہ ہیں۔ راولپنڈی اور کراچی ٹیسٹ میچ میں جو ویلنس اور احسن رضا فیلڈنگ امپائر کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ مارس ایراسمس اور
علیم ڈار ملتان ٹیسٹ میں فیلڈنگ امپائر کے فرائض سے انجام دیں گے۔ انگلینڈ کے دورے پاکستان کے تینوں ٹیسٹ میچوں میں اینڈی پیکرافٹ کو ریفری نامزد کیا گیا۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان آنے والی انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے اہم کھلاڑی لیام فٹنس مسائل سے دوچار ہو گئے۔ آل راؤنڈر لیام ٹخنے کی انجری سے مکمل صحت یاب نہیں ہو سکے۔ وہ اگست میں ٹخنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ لیام لوگسٹن پاکستان کے خلاف پنڈی ٹیسٹ میں ڈیبیو کرنے کے مضبوط امیدوار ہیں۔ ایک انٹرویو میں لیام نے کہا کہ میں 100% فٹ نہیں ہوں۔ لیام نے انکشاف کیا کہ T20 ورلڈ کپ کے دوران بھی میں مکمل فٹ نہیں تھا۔ ایونٹ جیتنے کے بعد تمام کوششوں اور محنت کا پھل مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے انجری سے نجات کے لیے 12 ہفتے درکار تھے۔ ورلڈ کپ کے پہلے میچ تک 7 ہفتے اور 4 دن ہوئے تھے۔ انگلش کرکٹر کا کہنا تھا کہ میں نے سخت محنت کی اور والدین کو گولڈ میڈل کے ساتھ واپس جانے کا موقع دیا۔ میں پر امید ہوں کہ راولپنڈی ٹیسٹ سے قبل مکمل فٹ ہو جاؤں گا۔ پاکستان کے دورے پر آنے والی انگلینڈ کرکٹ ٹیم میں کھلاڑیوں کے ساتھ جو ایک اور مہمان آ رہا ہے وہ ہے ان کا خاص شیف جو دورے کے دوران کھلاڑیوں کے کھانے پینے کی نگرانی کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دورے سے واپس جانے کے بعد انگلینڈ کے کچھ کھلاڑیوں نے کھانے کے معیار کے بارے میں شکایت کی تھی، جس کے بعد اس ٹیسٹ ٹیم کے سٹاف میں ایک شیف بھی آ رہا ہے۔ شیف عمر مزیان کا تعلق مراکش سے ہے اور وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے کھانے پکانے کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے یہ شوق اپنے ساحر سے والد سے ملا کہ اپنا ریسٹورنٹ تھا۔ عمر مزیان کا کھیلوں کی دنیا سے تعلق 2009 سے قائم ہوا۔ وہ انگلینڈ کے مختلف ٹیموں میں جن میں کرکٹ، رگبی، فٹ بال اور روئنگ شامل ہیں سے وابستہ رہ چکے ہیں۔ فٹ بال فیفا ورلڈ کپ 2022 میں ایک اور بڑا اپ سیٹ ہو گیا۔ جاپان نے 4 بار کی چیمپئن جرمنی کی ٹیم کو شکست دے دی۔ جاپان نے آخری لمحات میں میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ پہلے ہاف میں جرمنی کا پلڑا کافی بھاری رہا۔ جرمنی نے جاپان کے خلاف گول کرنے کی کوشش کی لیکن صرف ایک ہی کامیابی حاصل ہو سکی۔ میچ کے 33ویں منٹ میں جرمنی کے ایکلے گولڈن نے پینالٹی کک پر گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ کھیل کے 74 منٹ گزرنے تک جرمنی کو جاپان کے خلاف 1-0 کی برتری حاصل تھی، تاہم جاپان کے کھلاڑیوں نے شاندار کم بیک کر کے جرمنی کو بیک فٹ پر دھکیل دیا۔ جاپان کے ریسٹو ڈاؤن نے 75ویں منٹ پر گول کر کے میچ برابر کر دیا۔ میچ برابر کرنے کے بعد جاپان کے کھلاڑیوں نے شاندار کھیل جاری رکھا اور صرف 8 منٹ بعد ہی جاپان کے تاکوما اسانو نے شاندار گول کر کے جرمنی کے خلاف فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ دوسرے ہاف میں جرمنی کے کھلاڑیوں نے بھی جاپان کے گول کو پوسٹ پر کی گئی حملے کی لیکن بدقسمتی انہیں کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ اس سے پہلے البیس اسٹیڈیم میں گروپ ایف پی کی ٹیم مراکش اور کروشیا کے درمیان مقابلہ 0-0 سے برابر ہو گیا، جبکہ گروپ ای میں اسپین کی ٹیم نے کوسٹاریکا کو 7-0 سے شکست دے دی کر آؤٹ کلاس کر دیا۔ گروپ ایف کے میچ میں بیلجیم اور کینیڈا کی ٹیمیں آمنے سامنے آ گئیں۔ قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ کے چوتھے روز گروپ ای کے میچ میں اسپین نے کوسٹاریکا کو آؤٹ کلاس کر دیا، حریف کو 7-0 سے مات دے دی۔ دوحہ میں کھیلے گئے میچ میں اسپین کی ٹیم کوسٹاریکا پر نہ صرف شروع ہی سے حاوی رہی بلکہ وقفے سے گیند کو حریف کے جال میں بھی پہنچاتی رہی۔ اسپینش ٹیم نے اسکورنگ کا آغاز 11ویں منٹ سے اولمو کے ذریعے کیا۔ دوسرا گول ایسنیسو نے 31 منٹ میں کیا اور اگلے 2 گول میں فیرن ٹوریس نے 31ویں منٹ پر پینالٹی پر اور دوسرا گول دوسرے ہاف کے 54ویں منٹ پر کیا۔ اس کے بعد نوجوان گیوی نے 74ویں منٹ میں ٹیم کا 5واں گول اسکور کیا۔ اسپین کا 6واں گول سولر نے، جبکہ کھیل کے آخری لمحات میں موراٹا نے گیند کے حریف کے جال میں پہنچا کر 7واں گول کر لیا۔ امریکہ میں شاپنگ سٹور کے مینیجر نے فائرنگ کر کے 6 ملازمین کو قتل کر دیا۔ امریکی ریاست ورجینیا میں واقع والمارٹ سٹور میں فائرنگ سے 6 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق حملہ آور کی شناخت 31 سالہ انڈرے بن کے نام سے ہوئی ہے۔ حملہ آور والمارٹ سٹور کا مینیجر تھا جس نے ملازمین پر فائرنگ کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے ممکنہ طور پر اپنی ہی بندوق سے خود پر فائرنگ کی۔ جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد پولیس کو ہلاک شدگان کی لاشیں اور فائرنگ کے شواہد ملے۔ 5 زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال داخل کر دیا گیا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس کے فضائی حملوں میں 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاور سٹیشن پر حملوں کے نتیجے میں دارالخلافہ کیف اور اوڈیسیا سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔
यूक्रेन की नेशनल पुलिस के मुताबिक हमलों के नतीजे में 16 आम तंसीबात और रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रूस की जानिब से लगातार मिसाइल हमलों में अहम यूक्रेनी तंसीबात समेत पावर स्टेशन को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हालिया हमलों के नतीजों में दारुल हुकूमत कीव समेत कई आम यूक्रेनी शहरी बिजली से महरूम हो गए। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको अहम खबर दें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात करने के लिए लाहौर जमान पार्क पर पहुंच गए हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद इमरान जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी इमरान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब की रहाइश गाह जमान पार्क के बाहर। अभी कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर अलवी साहब जो यहाँ पे आए हैं और वो इस टाइम इमरान खान साहब की रहाइश गाह के अंदर मौजूद हैं। उनकी इयादत भी करेंगे और आज बहुत बड़ा फैसला आया है आर्मी चीफ के हवाले से, सैयद आसम मुनीर के हवाले से, उसके ऊपर वो उनसे बातचीत भी करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी कसीर तादाद में कारकुनान और सीनियर लीडरशिप का जो तेज़ी से आना जाना शुरू है। अगर बात की जाए यहाँ के सिक्योरिटी के हवाले से तो यहाँ पर 70 से ज़्यादा कमांडो जो खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे ला के तैनात किए हैं। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए यहाँ पे पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी भी यहाँ पे तैनात है। वो खाकदार तारों और बैरियल से रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ है। इमरान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।